अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है अल्ज़ाम तराशी से इज्तनाब। इस्लाम अल्ज़ाम तराशियों को भी गवारा नहीं करता। चुगली, ग़ीबत, बुहतान वगैरह चीज़ें शरीयत में संगीन जुर्म हैं। ग़ीबत यह है कि किसी के अंदर ऐब और कमज़ोरी मौजूद हो और उस ऐब का ज़िक्र किसी की अदम मौजूदगी में किया जाए, और अगर उस ऐब का ज़िक्र उस शख्स की मौजूदगी में उसके सामने किया जाता तो वो उसका बुरा मनाता। और अगर किसी में कोई ऐब मौजूद ना हो और किसी को बदनाम करने के लिए गलत तौर पर उसके साथ ये बुराई मंसूब की जाए तो शरीयत उसे बुहतान कहती है। अगर उस बुराई का तअल्लुक़ जिनसी ज़िंदगी से हो तो उसे तोहमत कहते हैं, और तोहमत की सज़ा शरीयत में 80 कोड़े मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में कुरान मजीद में है, वला यग़्तब बादुकुम बादन अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिह्तुमूहु। एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम उससे घिन महसूस करोगे। किसी के ऐब ना टटोले जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़िया तौर पर मुतनब्बे फरमा दिया कि किसी की पगड़ी उछालने और उसे बेइज्जत करने के लिए उसके ऐबों के पीछे पड़ना संगीन जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को जलील करने के लिए उस पर अल्ज़ाम तराशी करता है और उसके ऐब तलाश करता है तो उस शख्स की मौत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक उसे भी उनके ऐबों में मुब्तला नहीं कर दिया जाता। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत आफियत में रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने रात को कोई जुर्म किया और किसी को मालूम ना हुआ, अल्लाह ने उसके जुर्म पर पर्दा डाल दिया, लेकिन वो शख्स सुबह को आकर अपने उस जुर्म के बारे में लोगों को बतलाना शुरू कर दे। गोया ये बात दो तरह से जुर्म ठहरती है, एक अपना भेद ज़ाहिर करना, दूसरा किसी जुर्म के बारे में लोगों को आगाह करना। हो सकता है कि उस गुनाह के काम का उस शख्स को जिसके सामने वो जिक्र कर रहा है उससे पहले इल्म ना हो और उसके बताने से वो उससे आगाह हो और वो उसका मुर्तकब हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल मुमिनु बित्तानी वलल आनी वलन फाहिशी वलल बदी। मोमन तान करने वाला, लानत करने वाला, फहश बकने वाला और ज़बान दराज नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को एक मौका पर उनकी दरख्वास्त पर ख़ुसूसी हदायत फरमाई। उनमें से एक ये है कि लियाजूज़ी का अनिन्नासी मालम तालम बिन नफ्सी का, किसी के अयूब और उसकी अखलाकी कमज़ोरियों को हवा देना, उनकी तशहीर करना बराह रास्त जुर्म के फैलने का सबब बनता है। एक शख्स बदनाम तो होता ही है, लेकिन उस जुर्म की खबर वो लोगों तक पहुंचती है जो उससे कबल उस जुर्म से वाकिफ़ ना थे, तो उनके दिलों में तजस्सुस पैदा होता है और उसी तजस्सुस के नतीजे में वो गुनाह के मुर्तकब हो जाते हैं। इब्न कसीर लिखते हैं कि जो शख्स कोई ऐसी बात सुने जिसमें कोई फहश पहलू या किसी के ऐब का पहलू मौजूद हो तो उसके लिए हराम है कि वो उस बात को आगे फैलाए। जो ऐसा करते हैं उन पर दीनी सज़ा भी होगी और आखिरत में भी। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के बंदों को इज़ा ना दो, उन्हें आर ना दिलाओ, उनकी पोशीदा बातें ज़ाहिर ना करो। जो शख्स अपने मुसलमान भाई के ऐब टटोलेगा अल्लाह भी उसके ऐबों के पीछे पड़ जाएगा। अल्लाह से किसी का ऐब छुपा हुआ नहीं है, वो भी उस शख्स के ऐब को इस तरह ज़ाहिर कर देगा जिस तरह उसने दूसरे का ऐब ज़ाहिर किया है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को यहाँ तक रसवा करेगा कि उसके घर वाले भी उसे बुरी निगाह से देखने लगेंगे। उसकी दूसरी तरफ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़िया रवायात मौजूद हैं कि अगर किसी शख्स की इज़्ज़त को ख़तरा लाहक हुआ
اور کوئی دوسرا شخص اس کی عزت بچانے کی پوزیشن میں ہو اور وہ اس کی عزت بچانے میں مددگار بن جائے تو اللہ تعالیٰ بھی کسی ایسے مرحلے پر جب اس کی عزت کو مسئلہ درپیش ہوگا اس کی عزت بچانے کا بندوبست فرما دیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی کسی کی عزت بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا تھا اور اس نے اس سلسلے میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے مرحلے پر جہاں اس کی عزت کو خطرہ لاحق ہوگا اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یستر اللہ علی عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامت۔ اس طرح فرمایا لا یستر عبدن فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامت۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے عیوب کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اسلام کے اس اصول کی اطلاق بھی ہم ابلاغیات کے بنیادی اصولوں میں شامل کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ گویا ہر شخص دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات اپنے دل میں پیدا کرے۔ خیر خواہی بڑا جامع لفظ ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اگر کسی کو کسی طرح رہنمائی کی ضرورت ہے تو اسے رہنمائی مہیا کی جائے۔ اگر کسی فرد یا ادارے سے کسی غلطی کا ارتکاب ہو رہا ہے یا غلطی کا امکان ہو سکتا ہے تو اسے بر وقت غلطی سے متنبع اور باخبر کر کے اس کی رہنمائی کی جائے۔ اسلام کسی کو کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر کسی فرد یا ادارے نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو، اس کی توہین کی ہو تو ایسی صورت میں متاثرہ شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو کسی کے خلاف بدگوئی پسند نہیں سوائے اس شخص کی بات کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اسلام کی روشنی میں ذرائع ابلاغ کے لیے اصولوں میں یہ بات شامل ہے کہ ظلم کے خلاف مظلوم کی مدد کی جائے۔ مظلوم اگر آواز اٹھاتا ہے تو اس کی آواز کو متعلقہ لوگوں تک پہنچا کر اس کی داد رسی میں اس کی مدد کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی پکار سے بچو کیونکہ اس کی پکار اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ رکاوٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روکا جائے تاکہ وہ مزید ظلم کر کے اپنی گردن باری نہ کرے۔ اگر ذرائع ابلاغ مظلوم کی داد رسی میں اس کی مددگار بنے تو ہزاروں مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ بعض مواقع پر کسی کے ساتھ محفوظ رکھنے، کسی فرد، قبیلے یا ادارے کے کسی عیب، اس کے ناقص کارکردگی یا اس کے کسی ایسے طریقہ کار کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان ہمدردی اور مفاد عامہ کے پیش نظر اس کے اس طرز عمل سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ خاص طور پر کسی فرد یا ادارے کے کسی طرز عمل کی وجہ سے کوئی قومی نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں تو اسے آگاہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کسی کے خلاف اخلاقی اعتبار سے الزامات لگا کر پھر ان کا چرچا کرتے ہیں اور مسلم معاشرے میں بد اخلاقی کو ہوا دینے اور امت مسلمہ کی اخلاق پر دبا لگانے اور ان کی اخلاقی ساخت اور ان کی اخلاق کے بارے میں برا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک کبیرہ فعل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 20 میں فرمایا گیا ہے الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
آیت میں فحش پھیلانے کے تمام اسباب و ذرائع کی مذمت کی گئی ہے، مثلاً بدکاری کے اڈے قائم کرنا، بد اخلاقی اور فحاشی کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے قصوں، کہانیوں، اشعار، افسانوں، ناولوں، کھیلوں، ڈراموں اور کھیل تماشوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ کلب، ہوٹل اور ہر وہ ادارہ اس آیت کے ضمن میں آئے گا جس میں رقص، سرور اور مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آیت سے واضح ہے کہ اسلامی حکومت اشاعت فحش کے ان سب ذرائع کا سدباب کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اسلامی حکومت کے قانون تعزیرات میں ان تمام افعال کو مستلزم سزا اور قابل دست اندازی پولیس ہونا چاہیے، جنہیں قرآن یہاں پبلک کے خلاف جرائم قرار دے رہا ہے اور جنہیں قرآن سزا کا مستحق قرار دے رہا ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں، 3 شیطانی قوتیں ہیں جن کی تسلیت آج ہماری دنیا پر چھا گئی ہے اور یہ تینوں ایک جہنم تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ فحش لٹریچر جو جنگ عظیم کے بعد حیرت انگیز رفتار کے ساتھ اپنی بے شرمی اور کثرت اشاعت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ متحرک تصویریں جو شہوانی محبت کے جذبات کو نہ صرف بڑھاتی ہے بلکہ عملی سبق بھی دیتی ہے۔ بعض عورتوں کا گرا ہوا اخلاقی معیار جو ان کے لباس اور بسا اوقات ان کی برہنگی اور سگریٹ کے روز افزون استعمال اور مردوں کے ساتھ ان کے ہر قید و امتیاز سے نا آشنا اختلاط کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کا نتیجہ مسیحی تہذیب و معاشرت کا زوال اور آخر کار تباہی ہے۔ اگر انہیں نہ روکا گیا تو ہماری تحریک بھی روم اور ان دوسری قوموں کی مماثل ہوگی۔ ادب، شاعری، غزل گوئی، تفریحی اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر مرد و زن کا اختلاط اور ہر مجلس اس ضمن میں آ جاتی ہے کہ جہاں فحش گفتگو بڑی بے باکی سے ہوتی ہے، گندے سے گندے مضامین کو محض ادب کے غلاف میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے اور پھر ادب ہی کے نام سے اس کی رپورٹنگ کی جاتی ہے۔ اسلامی معاشرہ میں اس طرح کی مجلسوں کی بھی چندان گنجائش نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے اگرچہ اس کا ذکر حج کے حوالے سے کیا ہے، تاہم عام حالات میں بھی اس حکم پر عمل کرنا لازم ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اس سلسلے میں ایک کڑی ہمارے اخبارات کا جنسی جرائم اور بدکاری کی خبروں کی اس طرح کی تشہیر ہے۔ اس میں جنسی جرائم کی واقعاتی جزئیات بڑے اہتمام سے بیان کی جاتی ہے۔ کہنے کو تو یہ خبر ہوتی ہے لیکن اس میں جس انداز سے جرم کی تفصیلات جن کا کہ قطعاً نہ کوئی جواز ہوتا ہے اور نہ ضرورت بیان کی جاتی ہے، وہ لوگوں خصوصاً نوجوانوں کے جذبات میں ہیجان پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ایک باحیا اسلامی معاشرہ اس طرح کی خبروں کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس طرح کی خبریں پڑھنے والوں پر ہیجانیت طاری ہوتی ہے بلکہ فحش کاری کی تشہیر بھی ہوتی ہے اور یہ بات دوسروں کے لیے بھی اس جرم کی ترغیب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس طرح اخبارات کے اندر چھپنے والے ہیجان انگیز تصاویر، خصوصی فلم ایڈیشن اور فلمی اشتہارات پر مشتمل صفحات سبھی کچھ اشاعت فحش میں آتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اس بنیادی نفسیاتی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان جو کچھ سنتا، پڑھتا اور دیکھتا ہے اس کا اثر اس کے قلب و دماغ پر ثبت ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے دماغ اور اس کی سوچ کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر کوئی فحاشی سنے اور دیکھے گا تو اس کی سوچ اور عمل میں بھی فحش پن جگہ پا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ کوئی مرد یا عورت اپنی تنہائی اور خلوت کی زندگی کا ذکر دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، کیونکہ اس سے دیگر خرابیوں کے علاوہ دوسروں کے جذبات میں اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے لیے لازم ہے کہ اگر کہیں صنعتی اور جنسی زندگی سے متعلق کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس موقع پر استعارات و اشارات کی مدد سے بات کی جائے، یہی شریفانہ انداز ہے۔ اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کا طریقہ کار بڑی حکمتوں پر مبنی ہے کہ جہاں کہیں مسائل ضرور یہ کو بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی وہاں ہمیشہ استعارات سے کام لیا گیا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید اور احادیث میں ہر جگہ موجود ہیں۔ مثلاً حاجات ضروریہ سے فراغت کے لیے غائب کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ اس کا لفظی معنی
پست زمین ہے، کیونکہ انسان اس مقصد کے لیے کوئی نشیبی اور پست زمین تلاش کرتا ہے۔ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے لیے ملازمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک جگہ کہا گیا ہے وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ کہ تم ایک دوسرے تک پہنچ گئے ہو، گویا ازدواجی تعلق قائم ہو گیا۔ زبان کی شائستگی، اس سے یہ اصول بھی سامنے آتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ زبان بڑی شائستہ اور معقول ہو۔ ایک شخص نے دوسری کو گالی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ ایک نہایت بدطینت شخص آپ کو ملنے آیا، آپ نے اسے دور سے آتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ اپنی قبیلے کا نہایت برا آدمی ہے، لیکن جب آیا تو آپ اسے بڑے لطف و کرم سے ملے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا یہ تو برا آدمی تھا، لیکن آپ اسے بڑے لطف و کرم سے پیش آئے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کبھی بد زبان نہیں پایا۔ عوام ذرائع ابلاغ ہی کی مدد سے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے قابل ہو پاتے ہیں۔ عوام میں اس قدر اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مسئلے میں صحیح رائے قائم کر سکتے۔ وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہی کسی قومی یا بین الاقوامی مسئلے میں کوئی رائے قائم کرنے کے اہل ہو پاتے ہیں۔ عوام کی اس رائے کے نتیجے میں ہی قومی مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ قومی ماہرین روزمرہ کے پروگراموں اور کسی خصوصی مسئلے کے پیدا ہونے کے موقع پر ریڈیو ٹی وی پر تبصرہ کرتے ہیں، اخبارات میں مضامین چھپتے ہیں۔ اس سے رہنمائی حاصل کر کے عوام کو کوئی رائے قائم کر پاتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ فروغ علم کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کل تعلیمی چینل چل رہے ہیں۔ خیر کی فروغ اور شر کے انسداد کے لیے بھی ذرائع ابلاغ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلام دعوتی دین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ خیر کی بات دوسروں تک پہنچائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہ امت خیر کی اشاعت و فروغ کی ذمہ دار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جو حاضر ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ حق کی ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد کر دی ہے۔ اس پہلو سے اسلامی ریاست میں ذرائع ابلاغ کی خصوصی اہمیت بن جاتی ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے، اس کی تعلیمات کا دائرہ انسان کی پوری زندگی تک وسیع ہے۔ اس کی تعلیمات نہ صرف انفرادی اجتماعی زندگی کے لیے بہترین رہنما ہے، بلکہ اسلام میں اقدار کی روشنی میں تمام انسانی اداروں کی تنظیم و تشکیل کا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم ہر دور میں مختلف ادارے تشکیل دے سکتے ہیں۔ اسلام میں اقدار کی روشنی میں ہم ابلاغیات کے لیے کچھ اصول وضع کر سکتے ہیں۔ اسلامی اقدار کی روشنی میں صداقت اور صدق بیانی راستی اور راست بازی کو سب سے بنیادی اصول کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ اسلام صدق بیانی کو کیا اہمیت دیتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں کوئی اور عیب ہو تو لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ دوسری طرف قرآن مجید میں ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صداقت بڑی وسیع اصطلاح ہے، نیت کی صداقت، زبان کی صداقت، عمل کی صداقت۔ ابلاغیات کے حوالے سے دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو بات بھی کی جائے اس کی تصدیق و تحقیق کی جائے۔ بلا تحقیق ایک بات کو آگے چلا دینا اسلام کسی صورت میں بھی گوارا نہیں کرتا۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی پہلے تصدیق کر لیا کرو کہ یہ بات درست بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس بات کی تصدیق کیے بغیر تم کوئی قدم اٹھا لو۔
اور بعد میں وہ بات غلط نکلے اور تمہیں اپنے کیے پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ کفا بالمارئی قذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق آگے بیان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ فرمان نبوی اگرچہ خالصتاً شرعی نوعیت کا حکم ہے، لیکن یہ اسلامی کلچر کی بنیاد ہے۔ مسلمانوں نے اپنی معاشرتی زندگی میں اس حدیث نبوی کو عملاً اختیار کیا۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ابلاغیات کا ایک اصول یہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اسلامی اخلاقیات کا جو مکمل نقشہ دیا گیا ہے اس ضابطے کی مکمل پابندی کی جائے۔ مثلاً سورۃ الحجرات میں کچھ آیات بیان کی گئی ہیں جو ابلاغیات سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ، ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ قوم اس مذاق اڑانے والی قوم سے بہتر ہو۔ نہ